क्योंकि हजरत ना आप अहबाब उलमा के पास आते हो ना आप कुरान पाक देखते हैं कि पता चले कि हजरत काम खराब हुआ, आप टीवी लगा के तो एंकर को बैठ के पे सुनते हो। और भाई उन्होंने तो पैसे लिए हुए, उन्होंने सीधी और सच्ची बात क्यों बतानी है? प्लाटेड प्रोग्राम होते हैं, पहले तय होता है गुस्से में आके हो सकता है मैं तुझ पे पानी फेंक दूं, तू भी मुझे 2-3 गालियां दे देना, बाद में काफी इकट्ठे बैठ के पिएंगे उधर से। कौन को खुद लगाया हुआ है? और आप भी जनाब पूछना है तो उलमा से पूछिए, पूछना है तो कुरान पाक से पूछें कि ये हालात क्यों बन गए। तो अगर आप कुरान पाक से पूछेंगे तो फिर कुरान आपको उसका जवाब देगा। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी माइशत को ताला कर देंगे। ये सारी खराबी है सिर्फ इसलिए कि हमने जिक्र से मुंह मोड़। सुबह जी माशाल्लाह नाश्ता सबने किया है, किसने स्पीकर में तो नहीं कहा था कर लो, नाश्ता आप ही कर लो। इतने कहना ब्रदर, इधर ईद के समय नए कपड़े पहने थे, इधर किसी ने स्पीकर में तो नहीं कहा था कि ईद आई है सवालो, वो आप ही ले लेने। इधर कहना पड़ता है। हमें याद रखना हजरत खाने के बगैर भी गुजारा हो जाता है। अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं 3-3 चाक गुजर जाया करते थे, कशाना नबूवत में चूल्हा नहीं जलता था। और ईद नए कपड़ों के बगैर भी हो जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन हजरत अगर इधर कोई कमी रह गई तो ये भी खराब, आगे वाला भी खराब हजरत। इसलिए हजरत इधर कहना ना पड़े, कहना मेरा लग रहा है ये तीसरा चौथा बयान है, लेकिन हर जगह कहना पड़ता है। इस कदर कुछ अजीब सा माहौल बन गया है। अल्लाह कुरान में अल्लाह कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह का जिक्र करो। फिर आगे कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, सिर्फ जिक्र ना करो बल्कि कसरत से जिक्र करो। फिर आगे हदीस पाक आ गई जिसका मफ़हूम है औ अत्ता मजनून, सिर्फ जिक्र ना करो, सिर्फ कसरत से जिक्र ना करो बल्कि जिक्र इस तरह करो कि तुम्हें देख के देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया। माशाल्लाह कसीर तादाद में नौजवान ने हजरत, सच बताइएगा हमने 3 बार मेरे ख्याल से दुरूद पाक पढ़ा है। हमें को देख के कह सकता है कि दीवाने हो गए? कोई नहीं कह सकता। पता नहीं किधर गई वो दीवानगियां यार, कहीं से पुत्र वो ढूंढ के लाओ। उन दीवानगियों के बगैर बात नहीं बन। इकबाल को पता था ना, इसलिए तो इकबाल ने रो के दुआ मांगी। क्या कहते हैं? शराबे कोहन फिर पिला सा किया, शराबे कोहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में ला सा किया है। या अल्लाह वो जो जुनैद और बायजीद को पिलाई थी मुझे भी पिला। और कुर्बान जाऊं जी, हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा के लिए लिखा हुआ है कि जब हजरत के विसाल का वक्त आया ना तो ज़ाहिर जमा थे मुरीदीन, आम भी थे, खास भी थे, खासुल खास भी थे। तो लिखे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला ने आंखें बंद फरमा दी। जो कि हदीस पाक का मफ़हूम मिलता है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास खड़े हैं ना जो जान कुनी के आलम में है तो आप उसे कलिमा तलकीन करें। और एक और हदीस पाक का मफ़हूम मिलता है कि आप उसके सामने आवाज़ बुलंद न पढ़े, हो सकता है आपके पढ़ने से वो भी पढ़ ले। वो पास में एक बंदा खड़ा था, उसने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कलिमा तलकीन कर दिया। हजरत को कहता है शायख कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। वो क्या आंखें बंद थी, आपने उसकी आवाज सुन के ना आंखें खोल दी। और जरा जवाब सुनना, क्या कमाल जवाब दिया आपने। अब उस शख्स को मुखातिब करके फरमाने लगे बेलिया याद भी उन्होंने कराया जड़ा कभी भूले ही नहीं है। तस्वुर करे कितना याद किया होगा। फरमाया याद भी उन्होंने कराया जड़ा कभी भूले ही नहीं है, कितना याद किया होगा। और कितना याद किया। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तसव्वुफ में नाम है जी, वो लिखा है कि दरमियान में पर्दा था, लोग हाजिर खिदमत थे, मारिफत के मौजू पे, तसव्वुफ के मौजू पे हजरत गुफ्तगू हो रही थी। उनते मुरीद भी नहीं लभदे जिन्होंने मारिफत के मौजू पर गुफ्तगू करिए। उनते मुरीद भी आए आंदे कि तवीज दो, 1 किला तो 2 किले हो जाने, जो 10 मजाने तो 20 मजा हो जाने। वो मुरीद ढूंढने से नहीं मिलता हजरत कोई।
جس سے کو معرفت کے موضوع پہ گفتگو ہو جی بدردی کال پڑ گیا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا آٹا لین میں ساڈے کول دم کر دے جی مجھ نہیں ملنی وہ بندے اسی رب دا رستہ دسنا لے کے مجھا بنانا لینا ہے اب یہی کام رہ گیا پیروں دے تکلیف ہوتی ہے ماحول دیکھ دیکھ کے اور بھائی کو رب کے رسول کا راستہ پوچھو ان لوگوں سے کیا عجیب تم لوگوں نے تماشے لگائے ہوئے ہیں وہ دور تھا حضرت جب معرفت پہ گفتگو ہوا کرتی تھی جب سلوک جب تصوف جب زہد جب تقوی جب ان موضوعات پہ گفتگو ہوا وہ گفتگو ہو رہی تھی وہ کسی نے دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا آپ نے حیران ہو کے پوچھا یہ شیطان کون ہے سارے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے وہ سب نے آگے سے عرض کیا سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا فرمایا تیری زبان سے سنا میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے اتنا یاد کیا حضرت کہ اپنا آپ ہی بھلا دیا اور اسی رنگ کو تو حضور بلے شاہ نے بیان بھی کیا آپ فرماتے ہیں سیونی مینو رانجا آنکھو سیونی مینو رانجا آنکھو ہیر نہ سدو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے سیونی مینو رانجا آنکھو ہیر نہ سدو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی اور اسی رنگ کو مولانا عبد الرحمن جامی نے بھی فرماتے ہیں اللہ اللہ کن اتنا اللہ اللہ کر تا اللہ شبی تیری اپنی ذات ہی تجھے بھول جائے اگر یاد رہ جائے تو صرف وہ ذات ہی یاد رہ جائے لیکن نہیں ہے اب تو بس دی اس لیے پتر اللہ کا ذکر دی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود دے یہ پتر صرف اسی لیے سارا کام خراب ہوا کہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا میں پیچھے بھی کیا کیا ہیں کیونکہ میں وہ بات کر رہا ہوں حضرت اسپیشلی میں نے نوجوانوں کی زبانوں سے سنی ہے حضرت میں پیچھے بھی کیا کیا ہوں بھائی نون لیگ پی ٹی اے جھگڑے ہم نہیں جھگڑوں میں پڑتے میرے لیے آپ سے ایک ہی رشتہ اور ایک ہی تعلق ہے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت میں ویسے ایک بات کرنے لگا ہوں جو میں نے جوانوں کی زبان سے بڑے لوگوں کی زبان سے سنی اور جی وہ فلاں شخص آئے گا تو وہ معیشت کو ٹھیک کر لے گا اس کے پاس فلاں ڈگری ہے وہ فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے وہ بھائی جس کی معیشت اللہ تنگ کر دے تو کون اس کی معیشت کو ٹھیک کرے گا میں کہتا ہوں اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ بھائی میں کہتا ہوں اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ کوئی کیمرس کا پڑھا لے آؤ کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لے آؤ جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے جس کی معیشت اللہ تنگ کرے ادھر اسد عمر اور اسحاق ڈار کیا کریں گے یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا حضرت یہ آپ نے اور میں نے خود ہی ٹھیک یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا یہ آپ نے اور میں نے کوئی ٹھیک ہے میں کہا کرتا ہوں حضرت معیشت کا دروازہ بند ہے سب کے ہاتھ میں اپنی اپنی چابیاں لگا رہے ہیں لیکن دل کھل نہیں رہا کیوں نہیں کھل رہا اور بھائی تیری چابی میں دندے نہیں ایک اپنی چابی میں دندہ ڈال فجر کا یہ فجر کے دندے کے بغیر نہیں دروازہ کھلنا ایک دندہ ڈال اس میں ظہر کا ایک دندہ ڈال اس میں عصر کا ایک دندہ ڈال اس میں مغرب کا ایک دندہ ڈال اس میں عشاء کا ایک دندہ ڈال اس میں تلاوت قرآن کریم کا ایک دندہ ڈال اس میں اللہ کے ذکر کا ایک دندہ ڈال اس میں درود پاک کا اپنی چابی میں 8 دندے ڈال اور اپنی معیشت کے بعد دروازے کو کھول لے حضرت ہے تو باقی اگر تو کہے کہ فلاں کھول دے گا تو فلاں کھول دے گا کسی سے نہیں کھولنا ہے تو نے اپنا خود ہی کھولنا ہے تو نے اپنا خود قرآن کا فیصلہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ اور جو اللہ کا نام لے آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ڈائریکٹ مرید ہے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اور وہ ڈائریکٹ مرید ہے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ اس حوالے سے آپ مرید ہوئے حضرت پوتے مرید ہوئے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ اور تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا آپ نے بعد میں توبہ کی اور توبہ میرے ارگی نہیں کی تھی توبہ پکی کی ہے اور پکی توبہ کا کیا کہنا جی کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی محمدی پکی توبہ کرے گا نا اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا بنا ڈالے گا
جس سونے کے لیے حضرت سارا دن ہم جھوٹ بولتے پھرتے ہیں اور تو پکا محمدی ہو، تو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سونے کی ہوتی جائے گی. کتابوں میں لکھا ہے کہ محمدی جب پکی توبہ کرے گا، وہ والی توبہ نہیں جس کے لیے حضرت بابا صاحب فرما رہے ہیں کیسی توبہ او اے یار، توبہ لٹکے اب وشکار، توبہ وچ تو عمر وی آئی، توبہ دی تمہیں سمجھ نہیں آئی پکی. تو لکھا ہے جس چیز کو ہاتھ لگائے گا اس کو سونا بنا ڈالے گا. اتنی اللہ برکت دے دے گا جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا. وہ لکھا آپ نے حضرت امام حسن بصری کے دست مبارک پہ توبہ کی. وہ لکھا حضرت نے آپ کو اپنی تسبیح عطا فرمائی اور ساتھ نہ وہ تلقین کیا اس میں ذات اللہ، اس میں ذات اللہ. پتہ ہے ہماری تسبیح کیوں کام نہیں کرتی؟ ہماری تسبیح اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ ہم صرف تسبیح پھیرتے ہیں، دل نہیں پھیرتے. تسبیح کام تب کرے گی جب پہلے دل پھیرے گا پھر تسبیح پھیرے گی، پھر یہ کام. اور میں کہتا ہوں کیمرے لگے ہوئے ہیں پیچھے بھی کیا کیا، میں کہتا ہوں پتر اس تسبیح کے ایک دانے میں اتنی طاقت ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف کے پین میں بھی کوئی نہیں ہے. لیکن شرط میں نے کیا ہے، پہلے ایک پھریں پھر ایک پھرے. اگر یہ نہیں نہ پھرے گا پھر جتنی مرضی پھرے اس نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. جس دن تو نے اس کو پھیر کے اس کو پھیرا پھر اس کی طاقت کے کیا کہنے ہیں. تکمیل ہے. یہ حضرت صوفی بزرگ ہیں حضرت شاہ بہیق رحمۃ اللہ علیہ، بڑی با کمال شخصیت تھی. آپ نے 153 شعر لکھے حضرت نے، اور اللہ کا آپ پہ کرم تھا کہ جب آپ گزرتے تھے تو چیزیں آپ سے کلام کیا کرتی تھی. آپ کو جو اللہ پاک نے چیزوں میں کوالٹی، شفا، طاقت رکھا وہ آپ کو اس سے آگاہ کیا کرتی. آپ نے 153 شعر لکھے حضرت. وہ ایک دن آپ گزر رہے تھے تو کو میرے ورگا نا تسبیح پیا پھیرے، تو حضرت جب گزرے نا تو تسبیح بول اٹھی. اب حضرت تسبیح کی بات کو شعر میں لکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی، مالا کہے کاٹ کی، ارے تو کیا پھیرے گا موئے. تسبیح کہنے لگی تو مینوں کی پھیرنا ہے. دیکھ مولوی سلیمان میں کڈی سونی آئی ہوں مدینے پاک، لیکن ہونا کی ہے آخر جی میں تیرا اندر کالا ہے تو پھیر پھیر کے مینوں بھی کالا کر چڑھ. اللہ میں تو آئی تھی تیرا اندر صاف کرنے، وہ تو نے کیا کوئی نہیں، الٹا مجھے بھی کالا ہو جاتی ہے نا کالی پھیر پھیر کے. اللہ آتی ہے کیا کرنے ہیں ہمارا اندر ہے. لیکن حضرت جی اندر صاف کرنے کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ اندر صاف کرنے کی نیت سے اس کو پھیرتا کون ہے اس کو حضرت جی؟ اللہ بولے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ صاف کر. اب فرماتے الف اللہ رتا دل میرا، اب فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اب فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. الف اللہ رتا دل میرا، بیدی مینو خبر نہ کائی، بھلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. لیکن حضرت جی صفائی کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ ان تے سارے ایسے نہیں نہ پھیرتے نے. ایک پلاٹ ڈی ایچ ایک پلاٹ سٹی ہاؤسنگ، ایک پلاٹ ویری ٹاؤن. اب صفائی کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ کبھی صفائی کی نیت سے پھیر تو صحیح، پھر دیکھیے کیسی صفائی کرتی ہے. بولے شاہ الف اللہ رتا دل میرا، بیدی مینو خبر نہ کائی، بھلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. لیکن پتر صفائی کی نیت سے پھیرتا ہی کوئی نہیں. میں تو یوٹیوب اور فیس بک دیکھ دیکھ کے حیران ہوں. وہ جی میں نے یہ وظیفہ اتنی بار پڑھا اور اتنے پیسے آ گئے. اور بھائی وظیفے پڑھنا جو پیسے ہوندے تھے سارے میں بہت امیر مولوی ہوندے حضرت. سارے تو بہت امیر مولوی ہوندے. اور بھائی نہیں جی آندے یہ تو صفائی ہی کرتا ہے. یہ اللہ کا نام ہے. یہ تو دنیا کو میں حیران ہوں فیس بک کو یوٹیوب دیکھ دیکھ کے حضرت. یہ وظیفے پڑھنا پیسے آندے تو سارے میں بہت مولویاں کر لندے حضرت. بلکہ یہ تو صابون ہے حضرت جو ہوتا ہے اندر کو. بھلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے. عجیب حضرت جی یوٹیوب اور فیس بک پہ تماشا لگا ہوا ہے حضرت. میں نے حضرت صاحب اپنی میں بھی ظاہر گزرا ہوں حضرت. میں نے سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا ہے، میں نے موٹر سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا. میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے کہا میں حضرت کو وظیفہ دسو فرمان لگے ڈالے لئی. میں حضرت جی پیسے آن بابا
مجھے کہتے ہیں یہ تین کہنے کہہ کے وظیفہ پڑھنا پیسے آتے ہیں. میں حضرت بہرحال دو وظیفہ مجھے پتا کیا کہتے ہیں, انہیں فرمان لگے 2 نفل پڑھ کے نا تے 121 بار یا وہابو یا رزاق پڑھنا ہے, لیکن وظیفہ مسجد چ نہ پڑھی ہوگی تو باہر جا کے پڑھی. میں اس کی حضور وہ کیوں؟ فرمان لگے یار وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی جڑی سارے بہت ہی ناپسند ہے. عارفوں کا مقام ہے. فرمان لگے وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی ہے جڑی سب کو زیادہ ناپسند ہے, کتنے باہر جا کے پڑھی, وہ گھر بہ کے نا وظیفہ پڑھی. یہ عارفوں کا مقام ہے. لیکن اب تو حضرت جی میری تو سمجھ سے باہر ہے. یوٹیوب پر ہی ہے, فیس بک پر میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور جناب میں مالا مان ہو گیا. وہ پڑھیے کتوں آیا ہے والا کام, ہم نے تو نہ کہیں پڑھا نہ ہم نے کبھی اس کو کہیں. یہ تو اللہ کا نام ہے, یہ تو تیرے دل کو صاف کرے گا, یہ تو تیرے سینے کو پاک کرے گا. وہ آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ, آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ. اور حضرت جی امیری کے بعد غریبی بڑا اوکھا کام. پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو, سوکیاں بڑی اوکھی کھائی جاتی, لیکن فقیری حضرت ہے ہی کام اوکھا. اوکھی کارڈ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بیٹھ. اب تو لوگوں نے جناب موج میلہ لگایا ہوا ہے, اوکھا کام ہے فقیری حضرت. لیکن آئی جی, لیکن لکھا ہے کہ حضرت نے صبر کر لیا, لیکن بی بی صاحبہ سے صبر نہیں, کیونکہ حضرت کو اس باپ کی ترک کرنے کا حکم دیا گیا. آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے, سارا دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے, اللہ 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 سارا دن. حضرت ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, 5 دن گزرے, 6واں دن آیا نا, بی بی صاحبہ آ گئی, آ کے کہتی ہیں حبیب اب کیا تصویر لیے بیٹھے رہتے ہیں, ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی, جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو, کو پیسے کما کے لاؤ, ہم بھی کو ترن والا کھائیں. دانا آدمی تھے اور اس ہاتھ سے بحث نہیں کی, لوٹا مصلح قرآن پاک تسبیح لی اور جنگل چلے گئے. صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. صوفی تو پہلے کہتے ہیں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے, نہ کو ساڑی ساتھ بچانے نہ کو سانو مننے. یہ تو صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں. ایتڑے کو تانو 4 لبن دے نے پھسے لبن دے پچھلے نے پھڑ کے پایا ہے, نہیں تو دل کوئی نہیں کرتا کہ تانو لبی ہے. دل کردا ہے اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں, اینا لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں. تو بس حضرت آرڈر ہے تو ڈیوٹیاں دینی پڑتی ہیں, دل باقی کوئی نہیں کرتا ہے. دل کرتا ہے چل اتھے چلیے. وہ چلے گئے کہ سارا دن تسبیح چلی, اللہ اللہ اللہ. رات پڑی. اب بی بی صاحبہ کو تو نہیں پتا کہ ذکر کر کے, انہوں نے سمجھا کہ شاید کو دیہڑی شیڑی لگا کے آئے. انہوں نے آتے سوال کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا خوب کی. وہ کہتی اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا میرا مالک بڑا کریم ہے, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو کل مانگ لائیے گا. دوسرا دن آیا پھر چلے گئے, سارا دن پھر تسبیح چلی ہے, اللہ 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 اللہ. رات آئی تو پھر کل والا سوال حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی. تو پھر پوچھتی ہے اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹالا. میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا, میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے, تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی, پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو مزدوری دے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جائے. اب حضرت جی صوفی کا دل تھا نا, عاشق کا. اب فرماتے اس کی بات تیر بن کے میرے ادھر لگی. میں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا بندہ نواز, ہے کوئی ایسا کریم, ہے ایسا کوئی ارحم الراحمین, ہے ایسا کوئی اکرم الاکرمین. فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا. اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں
کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت، جب میاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا ہوگا جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا، کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت. اب پتہ نہیں ہوا کیا تھا حضرت، کچھ تو اس عاشق کے دل پہ چوٹ لگی ہوگی نا جب اتنا درد نکلا اندر. جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا. لیکن اللہ لیکن بھائی میں اب دکھ سے کہنے لگا ہوں، یہ بس پڑھنے اور سننے سنانے تک ہی رہ گئے، اپلائی نہیں ہوئے. اپلائی میں ویسے جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ چلو حضرت شادی کارڈ آتا ہے آپ کی بھی؟ شادی کارڈ تو شادی جب کارڈ آتا ہے تو شادی کارڈ میں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا؟ پا کے دے جاندے ہو، وہ پا کے جایا کرو بڑا پیڑا جا ٹروزر وہ مسجد نہیں رکھے ہے، کیوں مسجد نہیں رکھے ہے؟ وہ پیڑی جی شرٹ جڑی ہے وہ مسجد نہیں رکھی ہے، کیوں کاکا بھائی جی وہ مسجد نہیں رکھی اللہ دے گھر رہی ویاہ نہیں اتنے دن نویں پا کے جاندے ہو. اچھا تو لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے جوتے پہن کے آنا، اگر پرانے ہیں تو پالش کر کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، نہا کے آنا، حجامت کروا کے آنا، شیو کروا کے آنا، اگر داڑھی رکھی ہے تو خط بنوا کے آنا. لکھا تو نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں نہ لکھا ہوتا، پھر بھی سارا کچھ کر کے جاتے ہیں. کارڈ میں صرف لکھا ہوتا ہے دلہے کا نام، دلہن کا نام، بارات کہاں جائے گی، بارات دوپہر کی ہے، بارات رات کی ہے، نکاح کا ٹائم کیا ہے، کھانے کا ٹائم کیا ہے، رخصتی کا، بس یہ لکھا ہوتا ہے اور کچھ بھی، لیکن سارا کچھ کر کے جاتے ہیں. لیکن ادھر یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مسجد جانا، جب عرس پہ جانا، جب میلاد شریف پہ جانا، جب ذکر امام حسین کی محفل میں جانا تو سر ڈھانپ کے جانا ہے. وہاں تو لکھا ہوا ہے ادھر شادی کارڈ پہ لکھا کچھ نہیں، سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہو. یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن دیکھ لو کتنے سر کتنے گیا یار وٹانا. پڑھنے سننے تک ہے، اس سے آگے نہیں. میں ویسے پوچھنے لگا ہوں جتنے احباب بیٹھے ہیں، میں جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانے. ادھر جی ہم تو یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے، ہم تو یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے، ہم چڑھ چڑے. میں نے آپ سے پہلے پوچھا شادی کارڈ میں کچھ لکھا تو نہیں ہوتا، آپ نے خود کیا کچھ نہیں لکھا ہوتا، لیکن آپ اے ٹو زی سارے نخرے کر کے جاتے ہو. لیکن یہاں لکھا ہوا ہے آداب ہے، مسجد میں آنے کے آداب ہے، محفل میں آنے کے آداب ہے. لیکن دیکھ لو حضرت کتنے سر ننگے ہیں حضرت. اور میں پتہ نہیں ہے حضرت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں دکھ پتر آپ نوجوانوں سے کپنا رونے لگا ہوں حضرت. اتنے دکھ کی بات ہے، نہ حضرت ہم دیکھتے ہیں نہ اللہ ہمیں دکھائے حضرت جی. وہ سکھنا فلمیں آپ کو پتہ بنا رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو سکھ ہیرو کا رول پلے کر رہا ہے حضرت، وہ کیا کر رہا ہے، وہ فلم میں بھی سر پہ پگ، میں نے بات غلط تو نہیں کی، اس فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ سر پہ، انہوں نے حضرت جی فلم میں بھی بابے کی پگ نہیں چھوڑی اور امت نے ادھر حضرت جی مسجدوں میں چھوڑ دی. ادھر امت نے مسجدوں میں چھوڑ، پھر حضرت جی کیا پڑھنا تو کیا پڑھانا کہ جی جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار. میں ویسے حضرت اکثر نکاح پڑھانے جاؤں نا کبھی تو آج کل آپ کو پتا ہے وہ ٹرینڈ ہے پاگ کا اور کلے کا، وہ شیروانی. آج کل دلہے ہمارے پینٹ کوٹ، اللہ کرے جی وہ پینٹ کوٹ والا واپس آئے بھی نہ، چلو جیسے بھی اپنے ہی رنگ رہے. تو دلہوں نے آج کل وہ یہاں کلا ہوتا ہے اور یہاں
तो भाई कोशिश ही होती है इसके दिल पे चोट करूं, शायद कोई बात बन जाए। तो मैं वो निकाह पढ़ा के ना, तो मैं दूल्हे के कान में कह देता हूं, मैं कहता हूं दूल्हे आप तुझ पे एक पर्चा हो गया। तो अक्सर दूल्हे डर जाते हैं कि हजरत मेरा तो ब्याह है, मेरे तो केड़ा पर्चा हो गया। मैं कहता हूं इतने नहीं हुआ, आगे हो गए। हजरत मैंने क्या किया, मैंने कहा ये आज कुल्ला पाकियां हैं ना सिर पे। उन्होंने क्या, मैंने कहा कोई नहीं, पाकिस्तान में नई शिक तो नहीं आई जो कुल्ला या पाक सर पे नहीं पहन के आएगा उसके साथ दुल्हन नहीं रुखसत की जाएगी। नहीं हजरत मैं बस ये कल बरोदे क़यामत जब तू अल्लाह की बारगाह में जाएगा ना, तो फिर तुझे अल्लाह पाक ने पूछना है, 10 बंदे वोटी नहीं तो कुल्ला बांध ले, असी कदी साडे यार लिए बने दिया है, वोटी ले तो कुल्ला बांध ले साडे यार लिए। चेक करो इसके बालिग होने से लेकर मरने से पहले तक कितने जुमे पढ़ के आया, सारे चेक करो, हो सकता है किसी में बांधी हो। नहीं जी नंगे तेरी। सारी शबरातें देखो इसकी, हो सकता है किसी शबरात में बांधनी हो, नंगे तेरी। इसकी सारी 12 रबीउल अव्वल चेक करो, हो सकता है किसी 12 रबीउल अव्वल पे बांधनी हो, नहीं नंगे तेरी। सारी शबे में रात चेक करो, नंगे सेरी। 10 मुहर्रम देखो, नंगे सेरी। योम सिद्दीक़ अकबर देखो, नंगे सेरी। योम उमर फारूक देखो, नंगे सेरी। योम उस्मान गनी देखो, नंगे सेरी। योम मौला मुश्किल कुशा देखो, नंगे सेरी। योम सैयदा कायनात देखो, नंगे सेरी। रमजान के जुमे चेक करो, नंगे सेरी। ओ ताकराता देखो, नंगे सेरी। ओ सीनी देख लो, नंगे सेरी। ओ ईदा देख लो, नंगे सेरी। दस सिर उत्थे की जवाब देना जो अल्लाह पाक ने पूछा बंदे वोटी लई मारन लई साढ़े सोने लई नहीं। क्यों भाई नौजवान, क्यों पुत्र को आपस में बैठे हैं, किबला शाफिल कुरान का उर्स पाक। मैंने कभी हजरत तकल्लुफ वाला बयान किया नहीं, मैं सीखने सिखाने जाता हूँ। को दसो तो सही है क्यों है सट बैठी और आने, चलो पग नहीं टोपी सही है, क्यों यार को वजह तो बताओ। अल्लाह भाई नंगे सर तो उस सिख को आना चाहिए, इसने कभी हीरोइन के दाएं नाचना है, कभी उसने बाएं नाचना है, उसने कभी बाल ऐसे करने हैं, कभी बाल ओ भाई उसने नाचना है, वो सर पे अपने बाबे की पग बांध के आ रहा है। अल्लाह के बंदो तुमने छोड़ दिया जरा कुछ। इसलिए फिर हजरत किसी ने बड़ा कमाल कहा था, कहने वाले ने पता क्या कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे जहां फिराई कमी वकार। इसलिए जी इसलिए पुत्र ना करो ऐसा, ना छड्डो बेटा। जितने आप पुत्र ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ, ਇੱਕ ਹੀ ਰੰਗ ਦਾ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, और वो कोई रंग नहीं है, सिर्फ सोने का रंग है। और कोई जैसे मैंने कहा ना जी फाइन लहू मईशतन धन का, ये भी मौलाना ने लिखा है, ये बड़ा कमाल है। फरमाते कोई बादशाह था तो उसने ना वो अपने दरबार में सारे रंग रखे हुए थे, उलमा भी थे, ठीक है जी, सना खां भी थे, हुफाज भी थे, कुर्रा भी थे। जिस दिन जो दिल करता महफिल लगा लेता, भाई यार कुरान पढ़ाया जाएगा। बड़ा अदबी आदमी लिखा है, उसने ना एक बहरूपिया भी रखा हुआ था। उसका काम क्या था, मुख्तलिफ रूह बदल के ना आके बादशाह का जी बहलाना। लेकिन होना क्या, उसने जब भी रूह बदल के आना ना, बादशाह ने पहचान लेना। उसने कहा ना तू अपने ही बदला है। एक दिन उसने तन्हाई में कहा, यार जिस काम के लिए बादशाह ने मुझे रखा है मुझसे आज तक नहीं हुआ, ये ना हो किसी दिन बादशाह मुझे अपने दरबार से निकाल ही दे। वो आके ना बादशाह के दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा फिर क्या, उसने कहा हजरत जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा बोल। और कहते हजरत जब भी मैं आपके सामने अपने फन का मुजाहरा करने के लिए आया, अल्लाह ने आपको ऐसी बारीक नजर अता की है, आपने मुझे पहचान लिया। तो उसने कहा फिर, उसने कहा बस हजरत अब अल्लाह माशाअल्लाह। तो उसने कहा हजरत बस दी बस।
بس آپ نے نا مجھے ایک موقع دینا, میں نے آپ کے سامنے فن کا مظاہرہ کر دے دیا. تو اس نے کہا, وہ بادشاہ کو بھی اس نے کہا یاد رکھ, اگر تو میرے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. وہ لکھا جی, وہ بادشاہ نے پھر غصے میں آ کے کہا, یاد رکھ اگر تو میرے سامنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میں تجھے پہچان جو مانگے گا دے دوں گا, جا بادشاہی بھی دے دوں گا. وہ گیا حضرت, اس نے جا کے وہ پگ لی, وہ کچھ داڑھی میں کچھ چہرے میں اس نے کچھ تبدیلیاں کی, کچھ اپنا حلیہ بدلا, اور جو شہر میں آنے کا واحد ایک راستہ تھا نا اس پہ بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی اور کہنا شروع کر دیا اللہ, کہنا شروع کر دیا اللہ. اب ایک بندہ گزرا, دیکھا یار کوئی بندہ ہے صوفی ٹائپ میں اور کہتا کیا ہے اللہ. دوسرا بندہ گزرا, اس نے دیکھا بندہ آیا ہے صوفی ٹائپ ہے, کہتا کیا ہے اللہ. وہ ہوتے ہوتے سارے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ کوئی اللہ والا. اب جس کسی نے آنا نا, اس کے پاس جو نعمت ہونی اس نے آتے ہوئے لیتے آنا. اب اس نے بھی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ والوں کے انداز کیا ہوتے, تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ, بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں, دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور جس نے آنا نا اس نے کچھ نہ کچھ لے کے آنا, لیکن اس نے کیا کرنا, کسی کی لائی ہوئی کسی چیز کو بھی ہاتھ نہ لگا. اگلے دن جب لوگوں نے آ کے دیکھنا تو لوگوں کے دل میں اس کی عزت اور قدر اور بڑھنے, یہ تو واقعی اللہ والا ہے, کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگا, صرف توجہ ہے تو ذات کی طرف ہے. وہ ہوتے ہوتے خبر بادشاہ کے محل تک بھی گئی کہ جی باہر کوئی اللہ والا آیا ہے. اس نے جاسوس بلوائے, اس نے کہا چیک کرو اللہ والا ہے کہ کچھ اور بھی بڑا کچھ ہے نا. دیکھو نا میاں صاحب تب لوگ کہتے ہیں ایتے اللہ کاواں رکھ لے پر تے بن بن بہدے مور, ویک کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جو اور. اس نے کہا چیک کرو, کیونکہ وہ بھی اندر کا بندہ تھا, اس کو پتا تھا یہ سارا کچھ ہونا ہے, اس لیے اس نے بھی پورا رکھا. جاسوسوں نے 2-3 دن جاسوسی کی, جا کے خبر دی بادشاہ سلامت واقعات اللہ والا ہے. اس سے پہلے کہ بادشاہ آتا شہزادی آ گئی, اس نے آ کے عرض کی ابا جی وہ سنا باہر کو اللہ والا ہے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں زیارت کر رہا ہوں. اس نے کہا چل جانا تو میں تھا لیکن چل پہلے تو ہو. اب شہزادی آئی, لوگوں نے بتایا شہزادی آئی. اس نے کہا آتی ہے تو آنے دو. اسی انداز سے بیٹھا, شہزادی بیٹھی رہی, دعا کے لیے کہا, اس دعا کر دی. جاتے شہزادی نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی. اس نے کہا اٹھا, میں چھوڑ کے بیٹھا ہوں, تو پھر ان جھمیلوں میں ڈال رہی ہے, مجھے نہیں ان چیزوں کی ضرورت, لے جا, تجھے اس کی بھوک ہوگی. وہ شہزادی بڑی متاثر ہو کے گئی. اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا, اس کا شوق اور بڑھ گیا. اب ظاہر ہے جی بادشاہ ہے, سوکھا تو نہیں آنا, لیکن وہ دن آ ہی گیا کہ جی بادشاہ بھی آیا دیکھنے کے لیے. لوگوں نے آ کے بتایا بادشاہ ہے. اب اس دن وہ بھی بڑا ڈرا ڈرا بیٹھا کہ آج تیرے فن کا امتحان ہے, آج پتہ لگے گا تو کتنا کاریگر ہے. لیکن کیا ہوا, کیونکہ بادشاہ بھی حضرت عقیدت لے کے آیا. بادشاہ نے بھی وہ گہری نظر نہیں ڈالی, بادشاہ بھی عقیدت ہے نظریں جھکائے بیٹھا رہا, ڈرا ڈرا سا. وہ بھی ڈرا ڈرا بیٹھا رہا, ابھی پکڑا گیا تو ابھی پکڑا گیا. کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے دعا کے لیے کہا, اس نے دعا کر دی.
بادشاہ نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی، اس نے لینے سے انکار کر دی۔ جب بادشاہ چل کے تھوڑا سا دور گیا نا تو لکھا ہے کہ وہ اٹھا اور جا کے نا اس نے بادشاہ کے پاؤں پکڑ لی اور ساتھ کہتا جائے حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں۔ اب بادشاہ پیچھے ہٹے، وہ کہے میں دنیا دار آپ اللہ والے کیوں میرے پیر پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر پاؤں پکڑے، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں۔ وہ پھر پیچھے ہٹے اور کہو اللہ والے وہ میرے پاؤں چھوڑو، میں تو آگے دنیا دار، آپ میرے پاؤں پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ پھر پاؤں پکڑ، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں۔ بادشاہ نے امان دی، اس نے کہا دی امان۔ اس نے جناب وہ پگ اتاری، وہ چہرے میں اس نے جو کچھ تبدیلیاں کی تھی وہ اس نے ختم کی تو اپنا ہی بندہ نکل آیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کمال کر دیا تم، میں کیا تجھے سارا شہر نہیں پہچان سکا، تجھے زبان دی تھی، اگر تو میرے سامنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا جو مانگے گا دے دوں گا، بادشاہی بھی دے دوں گا، اب تو بتا جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے۔ وہ رو پڑا اور رو کے کہتا ہے علی جا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کیوں؟ تو نے کچھ لینے کے لیے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو کہہ رہا کچھ نہیں چاہیے۔ اور کرتا ہے حضرت آپ کچھ کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو سارا کچھ ہی مل گیا۔ اس نے کہا کیا ملا؟ تو ابھی بھی کنگلے کا کنگلا بیٹھا ہوا ہے، کیا ملا تجھے؟ اور کرتا ہے علی جا آپ نے دیکھا نہیں، ابھی میں اس کا ہوا نہیں، ابھی میں اس کا ہوا صرف حلیہ میں نے ہونے والا بنایا تھا، اس نے بادشاہ بھی لا کے قدموں میں بٹھا دیا، اگر اس کا ہو جاؤں گا تو کیا کہے گا؟ چلے ہو جاؤ ہو جاؤ یار پتر ہو جاؤ، جتنے نوجوان پتر نہ چھوڑو ٹوپی اور پگ پر، مارے جاؤ گے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہ چھوڑو۔ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وہ اللہ کے بندو یہ تو اس حال کی تو باہر اجازت نہیں، آپ نے محفلوں میں ننگے سرانہ اپنا وتیرہ بنا لیا، آپ نے محفلوں میں ننگے سرانہ حضرت اپنا انداز بنا دیا۔ وہ چلو وہ فلموں میں اپنے بابے گرو نانک کی پگ نہیں اتار کے آ رہے، کیا بابا گرو نانک کے نزدیک فلمیں جائز ہے؟ کیا گرو نانک صاحب کی تعلیمات میں ناچنا جائز ہے؟ نہیں جائز کچھ بھی ہے، لیکن پھر بھی اتنا احترام کہ اس نے فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ نہیں، لیکن امت نے حضرت محفلوں میں ٹوپی اور پگ چھوڑ دی ہے، وہ فلموں میں حضرت پگ پہن کے حضرت اپنی فلمیں کر رہے ہیں۔ حضرت امت نے کیا کیا؟ امت نے حضرت نہ مارے جاؤ، اس لیے تو اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ تو وہ تیسرا جی کیا کہا؟ کل جا کے مزدوری نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو مزدوری دے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی اور کی اتھے لگا حضرت جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس تا لانا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹا۔ کاش یار ہم بھی اتنے پکے ہو جائیں کہ جو مرضی ہو اسی بھی یار، لیکن نہیں تو تھوڑا جا چٹا رنگ ویک کے لین تو تھلے اتر جانے۔ کیوں بھائی کا کیوں؟ یہ جو ہمارے چہروں سے داڑیاں غائب ہیں پیچھے چٹا رنگ ہی ہے نا، اور تو نہیں کو وجہ، آپس میں بیٹھے ہیں ادھر یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جنہوں نے داڑھی شریف نہیں رکھی، داڑھی نہ رکھنے کی کوئی اس کو علاوہ اور کوئی وجہ تو نہیں نا، بس آئی دل کرتا ہے بڈھی نو سونے سونے لگی، اور میں کہتا ہوں اور تیرا بڈھی نو سونا لگن دے دل کرتا، تیرا اونا نو سونا لگن دے دل نہیں کرتا۔ آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی اور وجہ ہے داڑھی نہ رکھنے کی تو بتاؤ، آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی اس کے علاوہ اور وجہ نہیں، صرف میرا دل کرتا ہے حضرت میں اس کو سونا سونا لگوں، تو میں کہتا ہوں بھائی تیرا مقصد اس کو سونا لگنا نہیں، تیرا مقصد ان کو سونا لگنا ہے، تیرا مقصد ان کو سونا لگنا نہیں ہے۔ تو کیا کر رہا ہے؟ اور قربان جاؤں جی اقبال پہ بھی جی سونا لکھ گیا اقبال بھی، کیا کہتے ہیں؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگیوں دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور شعر تو سونے لکھے سارے ہی، لیکن مجھے سب سے سونا اقبال کا یہ شعر لگتا ہے، کیا کمال کیا جی۔ کیا کہتے ہیں؟
یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اور یاد رکھنا حضرت اقبال ہے 2023 کا کوئی نقیب نہیں ہے جنہوں آپ ہی نہیں پتا کی پڑھ چڑھے ہے. یہ اقبال ہے, اس کو پتا تھا میں نے کیا پڑھا ہے, اقبال کو پتا تھا میں کیا لکھ رہا ہوں حضرت. لیکن کیا کہتے ہیں, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے پتر کو پیرا تے پار پاؤ تھوڑا کہ تھوڑی سی ہمت کرو, بہت کچھ ہے میرے کاکیوں آگے. ہم تو ادھر ہی رہ گئے, ادھر ہی ہیں ہم تو چٹے رنگ پہ ہی رہ گئے. لیکن اقبال یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. بی بی صاحب نے کیا فرمایا, 2 دن کی مزدوری لینی ہے, اگر تو دیں ٹھیک ہے, نہیں تو کسی اور کی مزدوری. فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا, اس نے کیا کہہ دیا. خیر تیسرا دن آیا, فرماتے میں پھر چلا گیا. پھر وہی جو حکم شیخ تھا, تسبیح چلی, اللہ 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 اللہ. رات آئی, میں پریشان, حبیب 2 دن تو ٹال لیا, آج اس کو کیا کہہ کے ٹالنا ہے, آج کچھ اس طرح کی بات ہی نہ کر دے کہ مجھ سے سنی نہ جائے کوئی. خیر آپ فرماتے ہیں میں نکل آیا گھر کے لیے. فرماتے میں نے گھر کے قریب آ کے فیصلہ کیا کہ باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہو, آدھی رات کو گھر جاؤں گا, جب سو گئی ہو رات کو گزارو, کل کی کل دیکھیں. فرماتے میں ذکر کرتا رہا, آدھی رات آئی, میں گھر پہنچا. فرماتے جب گھر پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آدھی رات کا وقت ہے, لیکن میرے گھر سے چولہا جل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا. پر فرمائے خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا, کوئی دے لیا ہوگا کچھ, اس نے چولہا چڑھا دیا. فرماتے میں نے جا کر دروازے پہ دستک دی, اس نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں, نئے کپڑے پہنے ہوئے, خوشبو بڑی ہے, مجھ سے لڑی بھی کوئی. میں حیران ہوا, اس نے نئے کپڑے کدھر سے لیے, اتنی خوش کیوں ہے, مجھ سے لڑی کیوں نہ. پھر میں سوال میں خود سے کرتا ہوں, جواب وہ دیتی, کہتی حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا, اس نے کہا اندر آ کے خود ہی دیکھ لیں. اب فرماتے جب اندر گیا نا تو جس جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ڈھیر لگا ہوا تھا. جو بھی آئے تھے, دالیں بھی آئی تھی, سبزیاں بھی, پھل بھی آئے, گوشت بھی آئے, نئے کپڑے بھی آئے, درہم بھی آئے, دینار بھی آئے. کہتی آپ کا مالک اتنا کریم ہے, آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا, اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا, یہ اس نے بندے بھیجے تھے, سارا کچھ وہ دے کے گئے. اب فرماتے میں رو پڑا, اور مجھے روتا دیکھے نا تھوڑا مزید دل نرم پڑا. اور مجھے کیا کہتی ہیں, حبیب روئے نا, خالی سامان ہی نہیں آیا, ساتھ پیغام بھی آیا. اب فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے, تو کہتی پیغام یہ آیا حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا, ہم بھی مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. کر لو میرے بچی, حج وقت ہے, کر لو. جتنا اللہ اور اللہ کے رسول سے دور جاؤ گے کم اتنا خراب ہوگا. کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے کیا کہا, قبلہ تشریف لے آئے ہیں, میں اسی پہ ختم کر دیتا ہوں. کیا کہا, اول حمد ثنا الہ جو مالک ہر کا, اول حمد ثنا الہ جو مالک ہر کا, اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہ ہردا. ہم اس لیے آر گئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا. سارا دن گزر جاتا ہے, ہماری زبان پہ اس کا نام نہیں آتا. جتنی حضرت ادھر
والد بیٹھے ہیں, میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت خود اللہ کا ذکر کرو, اپنے بچوں کو اس طرف لگاؤ. یہ جو میاں موبائل ہے نا, یہ جو کچھ کرنا ہے اسے باہر کر جایا کرو, گھر جا کے اس کو نہ کھولو بچوں کے سامنے, گھر جا کے قرآن کھولو. حضرت جی حالات اس طرح کے بنے پڑے ہیں, ہمیں خود سمجھ نہیں ہے. ہر تقریباً جمعے کسی نہ کسی محفل میں حضرت جی کوئی نہ کوئی ابو جی اپنے بچے کو لے کے آئے ہوتے ہیں, حضرت صاحب اس کو دم کریں. یہ کیا ہوا ہے جی؟ حضرت موبائل نہیں چھوڑو, موبائل اس کے ہاتھ سے لیں جناب زمین پہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. موبائل دو ٹھیک, موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتا بلکہ سوتا بھی موبائل دیکھتی ہے. میں نے کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا, کیا دم کروں اس کو؟ میں کہتا ہوں بچیا تو ادھر ہوتے, ابو جی تسی آؤ دم آٹا بڑھ رہا ہے. اس کو میں کس چیز کا دم کروں؟ اس کو یہ لات ابا جی سے لگی ہے, اس کو یہ لات ابا جی نے اپنے ہاتھ میں اتنا موبائل پکڑ کے اس کو دکھایا, اس نے کہا پتہ نہیں کیا شاید, ہر وقت ہی ابو جی پکڑ کے لگے ہوتے ہیں, اس نے بھی پکڑ لیا. ابو کے ہاتھ میں موبائل, امی کے ہاتھ میں موبائل, بچے جناب دادو کے گھر گئے, دادا ابو کے ہاتھ میں موبائل, دادو کے ہاتھ میں موبائل, تائی کے پاس گئے اس کے ہاتھ میں موبائل, تایا ابو اس کے ہاتھ میں موبائل, چچی کے ہاتھ میں موبائل, چاچے کے ہاتھ میں موبائل, پھپھو کے ہاتھ میں موبائل, پھپھا کے ہاتھ میں موبائل, ننیال گئے نانی امی کے ہاتھ میں موبائل, نانا ابو کے ہاتھ میں موبائل, ماموں کے ہاتھ میں موبائل, مومانی کے ہاتھ میں موبائل, خالہ کے ہاتھ میں موبائل, خالو کے ہاتھ میں موبائل. پتہ نہیں کیڑی شاید سارے چکی بدلے, پھر انہوں نے بھی پکڑ لیا موبائل. کاش حضرت ہم نے اتنا اپنے بچوں کو قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا, آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہوتے ہیں. قرآن دکھائے یہ شیخ نے لکھا ہے نا, میں سب بات ختم کروں گا. یہ دیکھو یہ تربیت کا کتنا اثر ہوتا ہے. شیخ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. وہ کیا کرتے, مچھلی پکڑتے بچی کو دیتے, وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے. بچی کیا کرتی, پیچھے مچھلی کو دیکھ کے نا دریا میں واپس. اب بزرگوں کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. جب کافی وقت گزر گیا انہوں نے خیال کیا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی, انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور بچی کو کہتے بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئی. انہوں نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں پکڑ کے دی. انہوں نے کہا میں نے دریا میں واپس پھینک دی. وہ کہتے وہ کیوں؟ اب ذرا سنیے گا حضرت تربیت. بچی اب آگے سے کیا عرض کرتی ہے, بابا اب روز صبح سارے گھر والوں کو بٹھا کے نہیں بتاتے کہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا, کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. بابا روز صبح ہمیں بٹھا کے نہیں بتاتے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہے نہ. اسی درخت پہ آری اور کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اب بابا روز ہمیں بٹھا کے صبح بتاتے نہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. بابا آپ روز صبح بٹھا کے ہمیں ہماری تربیت نہیں کرتے, بیٹا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. وہی پرندہ شکاری کے جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو. بزرگوں نے کہا بیٹا یہاں تک تو ٹھیک ہے, بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن تو نے مچھلی واپس ہی پھینک دی. سننا حضرت, بچی آگے سے کیا کہتی ہے, ورز کرتی ہے بابا میں نے اس لیے پانی میں مچھلیاں واپس پھینک دی, ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہیں, کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. آج قبلہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں, قبلہ تشریف لائے ہیں جی, بڑے نام ہیں اہل سنت میں. سچ بتائیے گا شیخ القرآن علیہ الرحمہ کا عرص مبارک ہے, ہم نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو؟ سکھایا کچھ؟ دسیا کہ پتر جب درخت غافل ہوئے تو چھری عقل آری, مچھلی غافل ہو تو جال, جانور غافل ہو تو چھری, پرندہ غافل ہو تو جال. بتایا کبھی؟ کچھ بھی نہیں. بلکہ کیا ہے سکولوں میں بھیجا اور اللہ اللہ اور خیر سننا. اور کبھی ادھر سکولوں کی کتابیں تو دیکھو پڑھا کیا رہے ہیں بچوں کو. میں اس دن ایک جگہ گیا, میں کتاب پڑھ بیٹھا, میں ایک کتاب پڑھ کے حیران ہو گیا, بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں. پوائنٹ کیا ہے, چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا, گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا. یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. کتاب میں کیا لکھا, ٹوٹ پٹوٹ کے دو مرغے تھے. اور اللہ کے بندو ان کو کبھی چوہے پڑھاتے ہو, کبھی ان کو مرغے پڑھاتے ہو, اور ان کو علی کیوں نہیں پڑھاتے؟ پتہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ ان کو پتہ ہے اگر ان کو اس عمر میں علی پڑھا دیا تو اس قوم کے پھر انداز اور حالات ہی کچھ اور ہوں گے. کبھی نہیں پڑھا.
ذوالفقار نہیں پڑھائیں گے، جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 تلواریں نہیں پڑھائیں گے، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ نہیں پڑھائیں گے، جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر کمان نہیں پڑھائیں گے۔ کیا پڑھائیں گے؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار۔ اور لٹل سٹار ہمیں کیوں پڑھاتے ہو؟ ہم کو لٹل سٹار والے ہیں، ہم تو بگ سٹار والے ہیں، اور ابو بکر ہمارے بگ سٹار ہیں۔ میں کہتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر سے شروع کرو اور پیر سید مہر علی شاہ پہ بات کرو، تمہاری کتابیں، تمہارے کورس، تمہاری کلاسیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سٹار نہیں ختم ہوں گے۔ لیکن کبھی بھی نہیں پڑھائیں گے۔ کیا پڑھائیں گے؟ ٹو 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 ٹو، توڑ بٹوڑ کے، ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال، ون واز اے تھرسٹی کرو۔ نہیں، جتنے یہاں والد بیٹھے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا ذرا تربیت کرو۔ انہوں نے نہیں پڑھایا، تم پڑھاؤ، بتاؤ اپنے بچوں کو، جعفر طیار کے بارے میں بتاؤ، جناب خالد بن ولید کے بارے میں بتاؤ، جناب سیدنا عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں بتاؤ اپنے بچوں کو۔ نتیندر جی یہی پڑھان ہے جو چو 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 چو۔ مجھے آج بھی یاد ہے، بس میں بات کرتا، میں کیونکہ 5 تک میں نے انگلش میڈیم میں پڑھا حضرت، اس کے بعد آگے ہمارے سیالکوٹ میں قومی ہائی اسکول، تو ادھر بچے اردو میڈیم سے بھی آئے، تو وہ نا انگلش کی بڑی آسان بک تھی، تو اس میں مضمون تھا مائی ٹیبل، مائی بک، مائی پین، مائی چیئر۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اگر مائی ٹیبل مضمون ہو سکتا ہے تو مائی علی کیوں نہیں ہو سکتے تھے، مائی ابو بکر کیوں نہیں ہو سکتے، مائی عمر فاروق کیوں نہیں ہو سکتے، مائی عثمان غنی کیوں؟ کبھی نہیں حضرت پڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ان کو پڑھا دیا تو ان کے انداز کچھ اور سے کچھ۔ آپ اپنے بچوں کو بتاؤ ان کی تربیت پر، اس وقت تربیت کی ضرورت، خود قرآن پڑھو۔ میں حضرت کیونکہ قبلہ اتنے حالات خراب ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، گلنا نہیں، باتاں نہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔